हिजाब किस लिए? ताकि तुम पहचानी जाओ और सताई ना जाओ। मामा ओके, अल्लाह हाफिज, मैं जा रही हूँ। इकरा, आज भी तुम इस बुरके में जाओगी क्या? मिसिज अनवर ने नागवारी से कहा। मामा, मैं हमेशा ही बुरके में जाती हूँ, कोई नई बात तो नहीं है। इकरा ने नरम मुस्कुराहट के साथ कहा। पर इकरा, कॉलेज में कौन बुरके में जाता है? मामा, मैं जाऊंगी, कोई जाए या ना जाए। इकरा, चुपचाप ऊपर वापस जाओ और ये बुरका उतारो और हिजाब भी उतार कर आओ। इसमें बिल्कुल पेंडू लगती हो। ये बुरके वगैरह सिर्फ और सिर्फ आलमों के लिए होते हैं, हमारे लिए नहीं। मिसिज अनवर ने हकारत से कहा। बस करे मामा, कैसी दकियानुसी बातें कर रही हैं। हम औरतों के लिए अल्लाह पाक ने कुरान में पर्दे का हुक्म दिया है और हम इससे इनकार नहीं कर सकते। इकरा ने तहम्मुल से कहा। तो फिर माँ की फर्मा बरदारी का भी फरमान होगा। मिसिज अनवर ने एक एक लफ्ज चबा कर कहा। मामा, मैं आपकी हर बात मानती हूँ, पर वो बात नहीं मान सकती जो दीन इस्लाम के खिलाफ हो, और ये माँ की फर्मा बरदारी के ज़ुमरे में नहीं आता। अल्लाह हाफिज, इकरा ने मिसिज अनवर से कहा। पता नहीं इस लड़की में कौन सी मौलानी आ गई है। मिसिज अनवर ने अपनी दूसरी बेटी जोया से कहा। मामा, छोड़े इसे, बेकार है इससे बात करना, जोया ने कहा। सही कह रही हो, मिसिज अनवर ने हामी भरी। ये था अनवर विलास, जहाँ ये तकरीबन रोज़ ही होता था। अनवर कराची के जाने माने बिजनेसमैन और मिसिज अनवर बुटीक ऑनर थी, और दोनों ही अपने काम में फेमस थे। उनकी दो बेटियां थी, इकरा और जोया। इकरा जोया से 1.5 साल बड़ी थी और जोया से काफ़ी अलग थी। इकरा दीन इस्लाम से बेहद जुड़ी हुई और मोहब्बत रखने वाली थी, जबकि जोया इन सब से बहुत दूर थी। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद में से एक। जोया के बिगड़ने की सबसे बुरी वजह यह थी कि मिसिज अनवर ने कभी उसे माँ का प्यार नहीं दिया था। हमेशा अपनी औलाद से दूर दूर रही, सब कुछ मुलाजमों पर छोड़ रखा था। मगर इकरा बचपन से ही अपनी दादों के साथ ज़्यादा अटैच रही, जिस वजह से दादों ने उसकी तबीयत अपने तरीके से की। उसे अच्छाई, बुराई और सही गलत का फ़र्क बताया तो जोया को भी था, मगर वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। वैसे भी वो अपनी दादों से दूर दूर ही रहती थी, जिसकी वजह से उसकी और जोया की तरबियत और रहन सहन में फ़र्क था। क्या बात है इकरा, मूड काफ़ी ख़राब लग रहा है तुम्हारा, लाइबा ने इकरा से पूछा। वो दोनों साथ ही कॉलेज में एंटर हुई थी। लाइबा इकरा की वाहिद दोस्त थी, जो कि बचपन से उसके साथ थी। उसका साथ होने की वजह से कोई और दोस्त बनाने की ज़रूरत ही न पड़ी। कुछ नहीं लाइबा, बस आज फिर मामा शुरू हो गई थी, इकरा ने सामने देखते हुए कहा। हो, अच्छा टेंशन मत लिया करो, सब ठीक हो जाएगा, देख लेना, लाइबा ने तसल्ली आमेज लहजे में कहा, क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसका मूड क्यों ख़राब है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ही गलत हूँ। तुम खुद ही देखो ना, जब से मैंने हिजाब शुरू किया सब मुझसे दूर दूर जाने लगे हैं। सबकी आंखों में नफरत दिखने लगी है मुझे। सब यूं मुझसे पेश आते हैं जैसे पता नहीं मैं क्या हूँ। पहले तो ऐसा नहीं था ना। इकरा का लहजा भीग चुका था बोलते हुए। इकरा, ना तो तुम गलत हो ना ही आंटी की मामा आई मीन तुम्हारी नानों ने उन्हें दीन इस्लाम का ज़्यादा नहीं बताया, और फिर शादी के बाद भी वो ऐसी क्लास में शुमार हो गई जिसकी वजह से वो सब इन चीज़ों से दूर हैं और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं।
لیکن تمہیں تمہاری دادوں نے ہمیشہ اپنے قریب رکھا اور تمہیں ہمارے دین اسلام کے بارے میں نہ صرف بتایا بلکہ عمل کرنا بھی سکھایا۔ اگر تمہاری دادو نہ ہوتی تو تم بھی شاید اپنی ماما اور اپنی بہن کی طرح ہی ہوتی۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو اور مایوس نہ ہوا کرو، ایک دن سب ٹھیک ہوگا، بس اللہ پر توکل رکھو۔ اور تمہیں معلوم ہے نا، مایوسی کفر ہے۔ لائبہ نے اقرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، صحیح کہا، مجھے امید ہے انشاءاللہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اقرا نے مسکراتے ہوئے لائبہ کو کہا۔ اس نے لائبہ کو تو تسلی دے دی تھی، مگر وہ جانتی تھی وہ لوگ ایسے ہی رہنے والے ہیں۔ یہ دیکھو مولانی کو، تانیہ نے ہنستے ہوئے اپنے گروپ سے کہا۔ ارے اتنا ہی منہ چھپانے کا شوق ہے تو گھر میں بیٹھو، تمہاری جیسی مولانیوں کی جگہ اسکول، کالج اور یونی کی بجائے گھروں میں ہوتی ہے۔ تانیہ کے گروپ کی لڑکی نے اقرا کے گرد گھومتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سنتے ہی سارا گروپ ہنسنے لگا۔ تانیہ کا گروپ تقریباً کالج میں سب کو ہی تنگ کرتا تھا، یہاں تک کہ اس گروپ میں اقرا کی اپنی بہن بھی شامل تھی، جو کہ اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی تھی۔ دیکھیے، میں آپ سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، تو بہتر ہوگا آپ میرا راستہ چھوڑ دیں، اقرا نے زچ ہو کر کہا۔ وہ جس طرف سے جانے کی کوشش کرتی، ان کے گروپ کی کوئی نہ کوئی لڑکی سامنے آ جاتی۔ ہم تو نہیں چھوڑیں گے راستہ، کیا کر لو گی؟ زویا نے آگے بڑھ کر بدتمیزی سے کہا۔ حالانکہ وہ اقرا سے چھوٹی تھی، پھر بھی کوئی لحاظ نہیں۔ زویا بدتمیزی مت کرو، اقرا نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے بدتمیزی کی بھی نہیں ہے۔ سوجانی ریلیکس، ہم دیکھتے ہیں اسے، یو جسٹ کام ڈاؤن، تانیہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کیوں اتنا شور مچایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ ساتھ کلاس ہو رہی ہے، کچھ شرم کر لیں، ٹیچر نے غصے سے سب کو ڈپٹا۔ میم، یہ تانیہ اور زویا نے ہی شور مچایا ہے، بلا وجہ میری فرینڈ اقرا کا راستہ روکا ہوا ہے اور تنگ کر رہی ہیں۔ لائبہ نے جلدی سے میم کو شکایت لگائی۔ تنگ تو مجھے لگتا ہے انہوں نے اور ان کی 4 گز کی چادر نے کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے جاہل لوگ کالج میں آ جاتے ہیں۔ میم نے ناگواری سے اقرا کو دیکھ کر اس کے برقعے اور چادر پر چوٹ کی، جو کہ اس نے سلیقے سے برقعے پر اوڑھ رکھی تھی۔ اقرا بمشکل ہی اپنا غصہ ضبط کر رہی تھی۔ جب برداشت سے باہر ہوا تو وہ وہاں سے چلی گئی، لیکن اسے ہنسنے کی آوازیں ضرور سنائی دی تھیں۔ نہ جانے کیوں لوگ برقعے اور حجاب کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک دوسری عورت سے حجاب کو لے کر نفرت ہے، جبکہ پردے کا حکم میرے اللہ کا ہے، اس میں ہمارا انسانوں کا تو کوئی عمل دخل نہیں۔ پھر لوگوں میں اتنی جہالت کیوں ہے؟ کہنے کو قرآن سب پڑھتے ہیں مگر سمجھ کر نہیں، جبکہ قرآن پاک پڑھنے کو سب کو ہی آتا ہے، لیکن اگر کوئی سمجھ کر پڑھے قرآن پاک بما ترجمہ کہ اللہ نے سورۃ احزاب میں کیا ارشاد فرمایا ہے، جب پردے کا حکم آیا تھا تو دنیا کی سب سے پاکیزہ عورتوں نے بھی پردہ کیا تھا، تو پھر ہم تو ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہیں۔ نہ جانے کب یہ لوگ سمجھیں گے، برقع یا حجاب ان کی حفاظت کے لیے ہے۔ اقرا نے افسردگی سے سوچا۔ وہ وہاں سے سیدھا سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گئی۔ حالانکہ یہ نئی بات نہیں تھی اس کے لیے، جب سے اس نے مکمل حجاب شروع کیا تھا سب سے یوں ہی باتیں سنتی آئی ہے، مگر ہر بار اسے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی پہلی بار میں ہوئی۔ اقرا، لائبہ نے اسے پکارا۔ ہاں، اقرا نے فقط ہم ہی کہا۔ سوری، میری وجہ سے میم، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے لائبہ، اس لیے سوری مت کہو، اقرا نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا۔ غلطی تو تمہاری بھی نہیں ہوتی، پھر بھی یہ سب لوگ ایسے کرتے ہیں، لائبہ نے منہ بسور کر کہا۔ یا لائبہ چھوڑو انہیں، لائبریری چلتے ہیں،
اقرا نے اس کا موڈ صحیح کرنے کے لیے کہا، مجھے اچھے سے پتا ہے میرا دھیان ہٹانا چاہتی ہو۔ لائبہ نے خفگی سے کہا، اف میری پیاری لائبہ، اس چھوٹی سی ناک پر غصہ نہیں اچھا لگتا۔ اقرا نے اس کی خفگی پر مسکرا کر کہا، بہت بدتمیز ہو، بجائے منانے کے مسکرا رہی ہو۔ لائبہ نے اسے گھور کر کہا، تمہیں اور میں مناؤں؟ اقرا نے بھرو اچکا کر پوچھا، جی بالکل آپ مس اقرا۔ لائبہ نے مس اقرا پر زور دے کر کہا، سوری پر مجھے منانا تو نہیں آتا۔ ہاں تمہیں گدگدی ضرور کر سکتی ہوں۔ اقرا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، خبردار جو تم نے ایسا کچھ سوچا بھی۔ لائبہ نے جلدی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا، ہاں ابھی سے ڈر گئی۔ اقرا بھی اس کے پیچھے ہی اتری۔ اقرا نہ کرنا پلیز، اچھا یار نہیں کر رہی بس، اقرا نے ہنستے ہوئے کہا، اور دونوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں لائبریری پہنچ گئیں۔ وہ دونوں کتاب پڑھ رہی تھی کہ جب کوئی لڑکی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ ان دونوں نے ایک نظر اسے دیکھا اور واپس کتاب میں مگن ہو گئیں، مگر اس لڑکی کی نظریں خود بخود ہی ان پر محسوس ہو رہی تھیں۔ السلام علیکم۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی تو وہ لڑکی ان کے ہم قدم ہو گئی۔ وعلیکم السلام، دونوں نے بیک وقت مسکرا کر کہا۔ ان دونوں کا فیس کو نقاب سے ڈھکا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اس لڑکی نے بھی ان کی مسکراہٹ محسوس کر کے مسکرا کر کہا، جی جی پوچھیں۔ اقرا نے خوش دلی سے کہا، پہلی بار کالج میں ان سے کسی نے نرم لہجے میں بات کی تھی۔ آپ کو حجاب میں یوں نہیں لگتے جیسے آپ قید میں ہوں؟ سعدیہ نے وہ سوال پوچھا جو کب سے اس کے دماغ میں تھا۔ پیاری لڑکی، حجاب یا پردہ آپ کو قید نہیں کرتا، یہ صرف ہماری سوچ ہوتی ہے کہ حجاب یا پردہ ہمیں قید کرتا ہے۔ حجاب کے ساتھ بھی اپنی زندگی ویسے ہی انجوائے کر سکتے ہیں جیسے بنا حجاب کے، لیکن جب ہم بنا پردے کے باہر نکلتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم مشکلوں میں گھر جاتے ہیں۔ اقرا نے اسے جواب دیا، سچ میں آپ ویسے ہی جیسے ہم شاپنگ کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، آپ ہی ویسے ہی کرتی ہیں؟ سعدیہ نے ایک اور سوال کیا۔ جی ہاں بہنا، ہم گھومتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں، مگر حجاب کے ساتھ۔ اب لائبہ نے اسے جواب دیا۔ تھینک یو، آپ دونوں نے میرے سوالوں کا جواب دیا۔ سعدیہ نے خوشی سے کہا، پیاری لڑکی تھینک یو نہیں، جزاک اللہ کہا کرو۔ جزاک اللہ سے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہم تو ویسے بھی نیکیوں کے محتاج ہیں۔ ہم نامہ اعمال میں ڈھیر ساری نیکیاں لکھوانا چاہتے تو ہیں، لیکن ایسا کچھ کرتے نہیں ہیں۔ سو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی اپنا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر لیں۔ اقرا نے سعدیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ کالج ڈریس پر سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جزاک اللہ سویٹ آپی، سعدیہ نے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا، تو اقرا اور لائبہ دونوں مسکرا اٹھیں۔ ایک ویک کے بعد، سعدیہ یہ کیا پہنا ہوا ہے تم نے؟ معراج نے غصے سے بھری آواز میں کہا۔ سعدیہ کو معراج کالج چھوڑنے جا رہا تھا تو اسے کالے برقعے کے ساتھ نقاب حجاب دیکھ کر معراج بری طرح ٹھٹکا۔ سعدیہ نے کل ہی لائبہ سے کہا کہ برقع، سکارف اور نقاب پٹی منگوائی تھی۔ بھائی برقع اور نقاب ہے اور کیا ہے؟ سعدیہ نے بنا اس کے غصے کو خاطر میں لاتے ہوئے کہا، کیونکہ اب اسے اپنے رب کو راضی کرنا تھا، دنیا کو نہیں۔ تمہیں معلوم ہے نا، مجھے نفرت ہے ایسے لوگوں سے، اور یہ ہمارا سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ پہلے تم نے دوپٹہ لیا، میں نے کچھ نہیں کہا، اب یہ سب میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا، فوراً اتارو اسے۔ معراج نے غصے سے اس کے نقاب پن اتارتے ہوئے کہا۔ بھائی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ سعدیہ نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا اور واپس نقاب کر لیا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ بدلی سی تھی، شاید یہ اقرا اور لائبہ کی کمپنی کا اثر تھا۔
جو اسے اس کی اصل پہچان کی جانب لا رہی تھی۔ تبھی وہ حجاب کے لیے لڑنے کو بھی تیار تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، البتہ تم ضرور پاگل ہو گئے ہو، معراج نے غصہ ضبط کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ بھائی پاگل تو میں پہلے تھی، اب بھی تو سمجھدار ہوئی ہوں، سعدیہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سمجھدار نہیں بے وقوف، تمہیں جس نے بھی یہ حجاب کا سبق سنایا ہے نا، اس نے تمہیں گمراہ کیا ہے، تمہاری پہچان چھپانے کے لیے کیا ہے، تمہیں زمانہ جہالت کی عورتوں جیسا بنا دیا ہے، اور تمہاری سوچ کو بھی ان دقیانوسی عورتوں سے ملا دیا ہے، معراج نے آخری کوشش کرتے ہوئے کہا، جس کے جواب میں سعدیہ نے کچھ نہ کہا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، لیکن حجاب کے ساتھ۔ اس کی خاموشی سے معراج کو لگا کہ وہ اس کی باتیں سمجھ گئی ہے، اور وہ دل ہی دل میں خوش ہوا تھا۔ بھائی یہ مت سمجھیے گا کہ میں نے آپ کی بات مان لی ہے، میں خاموش اس لیے ہوئی ہوں کیونکہ میں بحث کرنا نہیں چاہتی آپ سے۔ سعدیہ نے بیگ اٹھا کر باہر نکلتے ہوئے اس کی غلط فہمی دور کی، اور معراج پیچھے غصے سے تڑپ گیا۔ السلام علیکم، سعدیہ نے خوش دلی سے اقرا سے کہا، وہ بھی ابھی ابھی آئی تھی۔ وعلیکم السلام، اقرا نے بھی مسکرا کر جواب دیا، اور دونوں ہم قدم ہوتی کالج میں انٹر ہوئیں۔ اوہ، تو یہ ہیں وہ محترمہ جن کی بدولت میری بہن مجھ سے یوں بات کر کے گئی ہے۔ اچھا نہیں کیا محترمہ تم نے، میری بہن کو ورگلا کر بہت پچھتاؤ گی، دیکھ لینا۔ معراج جو سعدیہ کو اقرا سے بات کرتے ہوئے دیکھ چکا تھا، غصے سے بولتا رہ گیا۔ اقرا آپی، ایک بات پوچھوں؟ سعدیہ جو کہ اپنی کلاس ختم ہوتے ہی اقرا کی کلاس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، جیسے ہی اقرا باہر آئی تو فوراً پوچھنے لگی۔ جی ہاں ضرور پوچھو، کیا بات ہے؟ اقرا نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ چڑیلو، مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟ لائبہ نے ان کے ہم قدم ہو کر غصے سے پوچھا۔ اتنا غصہ؟ سعدیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب مجھے چھوڑ کر آئی ہو نا، اب لنچ کرواؤ ورنہ بات نہ کرو مجھ سے، لائبہ نے منہ پھلا کر ان سے ایک قدم آگے ہو کر کہا۔ اچھا بھائی، آج لنچ میری طرف سے، اور سعدیہ آپ نے کچھ پوچھنا تھا نا شاید؟ اقرا نے لائبہ کو کہنے کے ساتھ ہی سعدیہ کو بھی مخاطب کیا۔ جی آپ ہی بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہیں، سعدیہ نے کہا۔ صحیح۔ تانیہ تم نے نوٹس کیا، اب دونوں کے ساتھ یہ نئی پینڈو بھی آ گئی ہے؟ عروہ نے اقرا کی جانب اشارہ کر کے عروہ کو مخاطب کیا۔ اوئے یہ کون ہے جسے تم نے پینڈو بولا؟ زویا نے سب کو کہا۔ کون؟ سارے گروپ نے بیک وقت کہا۔ شہر کے ٹاپ بزنس مین شجاع افندی کی بیٹی اور معراج افندی کی کلوتی بہن، زویا نے بتایا تو سب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ واٹ؟ تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ یہ پینڈو ٹائپ کر معراج افندی کی بہن ہو ہی نہیں سکتا، یقیناً کوئی مڈل کلاس فیملی کی ہوگی، تبھی تو ان تینوں کی طرح منہ چھپائے پھر رہی ہے۔ ویسے بھی یہ سب تو غریبوں کی عادت ہے، تانیہ نے اتنی بلند آواز سے کہا کہ سائڈ والے ٹیبل پر موجود اقرا، سعدیہ اور لائبہ تک آواز آئی۔ زبان سنبھال کر بات کریں، بدتمیزی ہمیں بھی آتی ہے، اور کیا تم نے ہم مڈل کلاس سے اس لیے منہ چھپاتے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، ہم مڈل کلاس ہیں لیکن خود کو ڈھانپتے تو ہیں، ہم پینڈو ہیں نا، اس لیے ہم سب آپ لوگوں جیسے نہیں ہیں، آپ لوگ پڑھے لکھے امیر ہیں، یہ آدھا ادھورا لباس پہنے گھوم رہے ہیں۔ ایسا لباس وہ لوگ پہنتے ہیں جن کے پاس کچھ نہ ہو، مانگنے والے ہوتے ہیں وہ۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ غریب ہیں، ہم نہیں۔ لائبہ نے جلا دینے والی مسکراہٹ سجائے کہا۔ لائبہ اس کی بات مکمل ہوتے ہی لڑنے ان کے سر پر پہنچ گئی تھی۔ تمہارا مطلب ہم بھکاری ہیں؟ زہرا نے غصے اور حیرت کی ملی جلی کیفیت سے کہا۔ اور تم کتنی انٹیلیجنٹ ہو زویا، آخر کو اقرا کی جو بہن ہو، تبھی تو میری انڈائریکٹلی بات کو بھی ڈائریکٹلی سمجھ گئی ہو، لائبہ نے آگے بڑھ کر اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ سارا گروپ اسی بات پر شوق تھا کہ زویا اقرا کی بہن ہے۔
زویا تم اقرا کی بہن ہو؟ سب سے پہلے اریب نے شوق سے نکلتے ہی پوچھا تو لائبہ پیچھے ہو گئی۔ جو بھی تھا، جتنا بھی غصہ تھا، لیکن ایک غیر مرد سے وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، بدقسمتی سے میری ہی بڑی بہن ہے، زویا حقارت سے کہتی واک آؤٹ کر گئی۔ اینڈ مس تانیہ، آئی ایم سعدیہ افندی، the daughter of شجاع افندی and the sister of معراج افندی، انڈرسٹینڈ؟ اینڈ مس تانیہ، حجاب یا پردہ صرف مڈل کلاس کے لیے نہیں ہے، جو آپ لوگوں نے مڈل کلاس کو بدنام کیا ہوا ہے۔ پردہ کرنے کا حکم اللہ پاک نے دنیا کی تمام مسلمان عورتوں کو دیا ہے، اور تمہیں معلوم ہے جب آیت حجاب نازل ہوئی تھی تو دنیا کی پاک عورتوں نے اس دنیا کے پاک مردوں سے پردہ کیا تھا۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے، تو پھر یوں اکڑنے کا کیا فائدہ؟ سوچنا ضرور، میری بات نہیں تو قرآن پڑھنا، تمہیں حقیقت خود معلوم ہو جائے گی۔ سعدیہ کہتے ہی لائبہ کے ساتھ اقرا کے پاس آ گئی۔ غصے کی شدت سے اس کا منہ سرخ ہو رہا تھا۔ تھوڑا کنٹرول بھی کر لیا کرو، اتنا غصہ اچھا نہیں ہے، اقرا نے انہیں پانی تھما کر کہا تو دونوں اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ مجھ معصوم کو یوں تو نہ دیکھو، میرا ننھا سا دل ہے کہیں تم لوگوں کے غصے سے فیل نہ ہو جائے، اقرا نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تو دونوں ہنس پڑی۔ اقرا آپی، یہ دقیانوس کیا ہے؟ سعدیہ نے چھٹی کے وقت اس سے پوچھا، کیونکہ وہ تینوں آج لیٹ ہی جانے والی تھیں پریکٹیکل کی وجہ سے۔ دقیانوس ایک رومن شہنشاہ کا نام تھا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 200 برس حکمران ہوا تھا۔ وقت لوگوں کی اکثریت عیسائی مذہب اختیار کر چکی تھی اور لوگ رومن دیوی دیوتاؤں اور بت پرستی سے بیزار ہو چکے تھے۔ دقیانوسی نے بزور طاقت رومن مذہب اور بت پرستی کو رائج کرنا چاہا، اور اصحاب کہف جن کا ذکر سورۃ کہف میں ہے، ان کا واقعہ بھی دقیانوس کی حکومت میں پیش آیا تھا۔ اصحاب کہف اسی زمانہ کے نوجوان تھے جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت اور دقیانوس کے ملازم سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی اور نہ جانے کتنے برسوں تک وہیں پر رہے۔ ویسے عام فہم میں دقیانوس کا مطلب پرانا یا قدیم ہوتا ہے، یعنی پرانی اور قدیم سوچ کے حامل انسان کو بھی دقیانوس کہا جاتا ہے۔ رومن شہنشاہ دقیانوس نے ایک مترک اور جہالت بھرے مذہب کو دوبارہ لاگو کرنا چاہا تھا، اس لیے اس کا نام ایک محاورہ دقیانوسی باتیں یا پہچان بن گیا ایسے لوگوں کے لیے جو پرانی اور جہالت کی رسوم اور سوچ کے حامی ہوتے ہیں۔ اقرا نے مکمل تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، وہ تینوں کینٹین والی سائٹ پر موجود سیڑھیوں پر بیٹھی تھیں۔ ہر آتا جاتا شخص انہیں عجیب نظروں سے دیکھتا اور گزر جاتا جیسے کوئی عجوبہ ہو، مگر وہ سرے سے ہی لوگوں کو نظر انداز کر رہی تھی۔ تو آپ ہی حجاب کرنے والوں کو دقیانوس کیوں کہتے ہیں؟ سعدیہ نے اپنے دماغ میں چلنے والا سوال پوچھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ دقیانوس کا مطلب ہوتا ہے پرانی یا قدیم سوچ کے حامل انسان۔ حجاب کرنے والی عورتوں کو دقیانوسی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عرب کی مسلمان عورتوں کی طرح پردہ کرتی ہیں۔ وہ عورتیں جو کہ رب کے حکم کو مان کر پردہ کرتی تھیں، وہ دنیا داری نہیں جانتی تھیں مگر دین جانتی تھیں، کیونکہ وہ قرآن کو پڑھتی تھیں، اسے زندگی کا حصہ بناتی تھیں، وہ حجاب کی اس آیت کو فالو کرتی تھیں۔ اے پیغمبر، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ جب باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکایا کریں، یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگی، تو کوئی انہیں اذا یعنی تکلیف نہ دے گا، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مگر آج کی عورتیں قرآن کی بجائے فیشن کو فالو کرتی ہیں، اور اگر کوئی قرآن کو فالو کرے تو اسے دقیانوسی کہنے لگ جاتے ہیں، مگر انہیں یہ معلوم نہیں کہ وہ خود زمانہ جہالت کی عورتوں کی طرح کھلے منہ گھومتی ہیں اور دقیانوسی سوچ کی حامل حجاب والیوں کو کہتی ہیں۔ اصل میں وہ خود اس سوچ کی حامل ہیں جس سوچ کی حامل زمانہ جہالت کی عورتیں تھیں۔ آیت حجاب آتے ہی دنیا کی پاک باز عورتوں نے سب سے پہلے پردہ کیا تھا، اور پھر سب نے جس چیز کا حکم میرے اللہ نے قرآن میں دیا ہے وہ غلط یا دقیانوس نہیں ہو سکتا،
کیونکہ قرآن صرف ہمارا ماضی نہیں ہے، ہمارا حال اور ہمارا مستقبل ہے۔ قرآن تو پھر یہ دقیانوس یا پرانا کیسے ہوا؟ بس یہی وجہ ہے حجاب کو دقیانوس کہتے ہیں کہ وہ زمانہ جاہلیت کے بعد کی عورتوں کی طرح، جب چاروں سو دین کی روشنی پھیل چکی تھی اور عورتوں کی طرح خود کو ڈھانپتی ہیں، لوگ انہیں پرانی سوچ کی حامل دقیانوس کہتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس۔ اقرا نے آخری بات افسردگی سے کہی اور پانی پینے لگی۔ لائبہ اور سعدیہ یہی نہیں، اور بھی بہت سی لڑکیاں وہاں کھڑی سن رہی تھیں۔ کچھ تو سمجھ چکی تھی اس کی باتیں، تو کچھ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئیں۔ اقرا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو اس کے چچا زاد کزن نے اس کا راستہ روک کر کہا، السلام علیکم سجاول بھائی۔ اقرا نے بلند آواز میں سلام کیا اور آگے بڑھنے لگی، مگر سجاول دوبارہ راستے میں آ گیا۔ کیا یار، ہر وقت اسلامی بہن بنی رہتی ہو، لگتی ہی نہیں ہمارے خاندان کی، بلکہ پرانے وقتوں کی بزرگ لگتی ہو، سجاول نے اس سے مذاقاً کہا۔ سجاول بھائی، میں آپ سے فضول بات نہیں کرنا چاہتی، راستہ چھوڑے میرا، اقرا نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، ورنہ اس کا دل تو 2-4 تھپڑ لگانے کو کر رہا تھا۔ راستہ تو ایک ہی چھت پر چھوڑوں گا کہ تم بنا حجاب کے ہمارے ساتھ گیم کھیلو گی، سجاول نے باقی کزنز کی جانب دیکھ کر کہا۔ اپنی بکواس بند کریں اور حد میں رہیں، دوبارہ ایسی بکواس سے پرہیز کریں ورنہ اچھا نہیں ہوگا آپ کے لیے، اقرا نے غصے سے کہا۔ اپنی والدہ کو ہنستے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، مگر کوئی دیکھ نہ پایا، ڈبل نقاب پٹی کی وجہ سے۔ لو، اس میں کون سی بکواس کی میں نے؟ آخر کو تمہارا منگیتر ہے، تم اس سے منہ چھپاتی رہتی ہو، مسز انور نے اس کے پاس آ کر کہا تو سجاول پیچھے ہو گیا۔ ویسے بھی ہم مسلمان ہیں اور مسلمان جنتی ہی ہیں، تو پھر ان سب کا کیا فائدہ؟ جائیں گے تو ہم سب جنت میں ہی، ہمارے نبی نے ہماری سفارش کی ہے، اور ویسے بھی اللہ بخشنے والا ہے، مسز انور نے کہا اور نقاب پٹی کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ ماما، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا جہان کے گناہ کرتے رہیں اور کہتے رہیں اللہ بخشنے والا ہے۔ اللہ اسے بخشتے ہیں جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اسے نہیں جو مرتے دم تک صرف یہ کہتے رہتے ہیں اللہ بخشنے والا ہے۔ اللہ پاک اسے نہیں بخشتے جو اس کے بندوں کو بلا وجہ دکھ اور تکلیف دیتے ہیں، اور آپ لوگ اس سے خود ہی سوچ لیں ان کا کیا حال ہوگا جو اللہ کے احکامات پورے کرنے سے روکتے ہیں یا مشکلیں کھڑی کرتے ہیں، ان لوگوں کے راستے میں جو اپنے رب کو راضی کرنے نکلتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ سجاول بھائی نامحرم ہے میرے لیے، کیونکہ نہ ہی وہ آپ کا خون ہے نہ ہی میرے سگے بھائی، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ سجاول بھائی کو میرا منگیتر کہتے ہیں، پر میں اس منگنی کو نہیں مانتی، میری نظر میں اس منگنی کا کوئی وجود نہیں۔ میں نے جتنا بھی پڑھا ہے آج تک اسلام کے بارے میں نے ہمیشہ نکاح کا پڑھا ہے، نہ کہ منگنی جیسی فضول رسموں کے بارے میں پڑھا ہے۔ منگنی ایک فضول کی رسم ہے جو بے حیائی کا گھر ہے۔ منگنی کے بعد لڑکا لڑکی یوں سمجھتے ہیں کہ وہ بس شادی شدہ ہیں اور گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، پھر جب کچھ غلط ہوتا ہے تو رب یاد آ جاتا ہے۔ اگر پہلے ہی اس کی باتیں احکامات مانے جائیں تو پھر ایسا دن نہیں دیکھنا پڑے گا، اس لیے بہتر ہوگا مجھے ان سب چیزوں سے دور رکھیں، اقرا نے نم آواز میں کہا اور آخر میں ہاتھ جوڑتی چلی گئی۔ سجاول پیچھے غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور مسز انور بھی غصے سے اس کی پشت کو گھورنے لگی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم کچھ نہیں کر سکو گے اس باجی جی کا، وہ تو تمہیں منگیتر ماننے سے بھی انکار کر گئی، بہت برا ہوا تمہارے ساتھ، زویا نے سجاول کو افسوس کرتے ہوئے کہا۔ تم چپ ہی رہو اور اسے تو میں اچھے سے دیکھ لوں گا، میری بات کا انکار کر کے اچھا نہیں کیا اس نے، سجاول نے غصے سے پاس پڑا گلدان پٹکتے ہوئے کہا۔ اتنا اچھا نہیں ہے غصہ صحت کے لیے جیجو، زویا نے مزید جلتے پر تیل کا کام کیا۔ زویا لائبہ کی باتوں کا غصہ یوں سجاول کو مزید تیش دلا کر اتار رہی تھی۔ تائی امی، جلد سے جلد مجھے شادی کرنی ہے اقرا سے، پھر میں بھی دیکھتا ہوں آخر کب تک اس 2 گز کے کپڑے کو لے کر اکڑتی ہے، ایسی کہانی مٹاؤں گا اس حجاب کی کہ یاد رکھے گی، سجاول نے مسز انور کو مخاطب کیا۔
جب تم چاہو آ سکتے ہو بارات لے کر، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مسز انور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسی ماں تھی وہ کہ اپنی ہی بیٹی کی زندگی کو برباد کرنا چاہتی تھی۔ ذرا پرواہ نہیں تھی اپنی بیٹی کی، اس کی خوشیوں کی۔ ذرا نہ سوچا کہ اس کا یہ فیصلہ اقرا کی زندگی میں کیا طوفان لا سکتا ہے۔ سجاول وہاں سے غصے سے تن فن کرتا نکل گیا اور باقی سب واپس اپنے کاموں میں متوجہ ہو گئے۔ امی کہاں ہیں؟ سعدیہ نے گھر آتے ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ کیا ہو گیا ہے سعدیہ، کیوں شور مچا رہی ہو؟ نجمہ بیگم نے کہا۔ ماما، آپ بھائی کو اچھے سے سمجھا دیں کہ وہ میرے معاملات سے دور رہیں۔ میں نے کبھی ان کی زندگی میں کوئی انٹرفیئر نہیں کیا، تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ آخر مسئلہ کیا ہے ان کا؟ سعدیہ نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ وہ والدہ سے بدتمیزی یا غصے سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ کون سے معاملات؟ نجمہ بیگم نے اس کے سرخ فیس کو دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا۔ بھائی مجھے حجاب سے منع کر رہے ہیں، میں گناہوں کو چھوڑ کر صحیح راستے پر جا رہی ہوں، تو وہ میرے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، مجھے روک رہے ہیں۔ آج بھی واپسی میں مجھے سناتے رہے ہیں کہ میں غلط ہوں، جبکہ ان کی سوچ غلط ہے۔ آپ جانتی ہیں نا یہ رب کا حکم ہے ہر مسلمان عورت کے لیے۔ اور اب بھائی آپ ہی سمجھائیں نا بھائی کو، سعدیہ نے ایک غصے سے بھری نظر معراج پر ڈال کر کہا، جس پر وہ دل ملا اٹھا۔ نجمہ بیگم نے سعدیہ کی بات سن کر اسے غور سے دیکھا تو وہ برقعے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی اور دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ سعدیہ بیٹا آپ کمرے میں جاؤ، چینج کرو، میں کھانا لگواتی ہوں، نجمہ بیگم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر کہا۔ وہ خوش تھیں بہت، وہ اسے ایسے ہی دیکھنا چاہتی تھیں۔ جی ماما، جزاک اللہ مجھے سمجھنے کے لیے، سعدیہ نے کہا اور جاتے جاتے معراج کو اسمائل پاس کر گئی، جس کا صاف مطلب تھا اب بولیں۔ ماما بجائے اس کو سمجھانے کے آپ نے اسے بھیج دیا ہے، معراج نے سعدیہ کے جاتے ہی پوچھا۔ کیا سمجھاؤں اسے؟ نجمہ بیگم نے ایسے کہا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ واہ، آپ بھول بھی گئی ہیں، سعدیہ کو برقعے سے منع کریں ورنہ میرے ساتھ نہ بھیجا کریں، معراج نے حیرت سے کہا۔ میں اسے نہیں روکوں گی کیونکہ وہ غلط کام نہیں کر رہی، ہاں مگر تمہیں ضرور سمجھاؤں گی کہ دخل اندازی مت کرو دین کے کاموں میں، چلنے دو اسے اس راہ پر جہاں سے اس کا رب راضی ہوگا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، مگر تم ہو کہ اس طرح راہوں میں رکاوٹیں ڈال رہے ہو۔ اور دوسری بات، تم نے نہیں لے کر جانا تو مت لے کر جاؤ، تمہارے بابا خود چھوڑایا کریں گے اسے، لیکن میں اسے روکوں گی نہیں، نجمہ بیگم نے آرام سے اسے سمجھایا اور کھانا کھانے چلی گئی۔ میرے سارے گھر کو میرے خلاف ورگلانا شروع کر دیا ہے، سب کو ہی میں غلط لگ رہا ہوں۔ مس اقرا بہت بڑی غلطی کر رہی ہو، بہت غلط کر رہی ہو تم۔ معراج غصے سے لاؤنج میں چکر کاٹ رہا تھا، وہ آج اقرا کی ساری انفارمیشن نکلوا چکا تھا۔ معراج آ جاؤ اب، نجمہ بیگم نے اسے آواز دی۔ ماما میری میٹنگ ہے، میں جا رہا ہوں، بائے، معراج کہتے ہی نکل گیا۔ یا اللہ میری مدد فرما، میرے مالک مجھے صبر عطا فرما، میرے اللہ میری مشکلوں کو ختم فرما، میرے اللہ جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو دنیا اس کی راہ میں مشکلیں کھڑی نہیں کرتی، مگر جب کوئی صحیح کام یا سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو کیوں یہ دنیا اس کی راہوں میں رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے، راہوں میں کانٹے بچھاتی ہے، اپنے ہی تکلیف دیتے ہیں سیدھی راہ پر چلنے سے۔ میرے اللہ میرے سفر کو آسان فرما اور مجھے سیدھی راہ سے نہ بھٹکنے دینا، مجھے ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور میرے حق میں بہتری فرما، آمین۔ اقرا کمرے میں آتے ہی وضو کر کے نماز ظہر کے لیے کھڑی ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور رب سے دعا مانگنے لگی۔ بے شک وہ رب ہی سب کی سنتا ہے، جو دلوں کا حال بھی بہت اچھے سے جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، اور دنیا اس کی بجائے ایک دوسرے سے مانگتی ہے، تو یہ دنیا یہ لوگ اسے دھتکار دیتے ہیں، مگر میرا رب نہیں دھتکارتا، بلکہ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگ، مجھے پکار۔ جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، مجھ سے کچھ مانگا ہے، اس لیے جو بھی مشکل ہو رب سے مانگو، دنیا والوں سے نہیں۔
इकरा तुम ठीक तो हो ना? लाइबा ने इकरा को काफ़ी देर से खामोश पाकर सोचा। हाँ मैं ठीक हूँ, इकरा ने सर को जंबिश देकर कहा। तो फिर खामोश क्यों हो? लाइबा ने दोबारा पूछा। बस हल्का सा सर दर्द है, इसलिए खामोश हूँ, इकरा ने दूर दरख्तों की जानिब देखते हुए कहा, जहाँ खिज़ा के मौसम की बदौलत दरख्त झड़ चुके थे। लाइबा ने भी उसकी नज़रों का ताक़ुब किया और दरख्तों से गिरते पत्तों को देखने लगी। सादिया अभी तक नहीं आई थी, वो दोनों आज जल्दी आ गई थी। खिज़ा का मौसम कितना अजीब होता है ना, दरख्तों के साथ साथ दिलों को बेवीरान कर देता है, लाइबा ने कहा। होता तो अजीब है, लेकिन हमें एक सबक भी देता है कि जब मुश्किल वक्त आता है ना, तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। जैसे दरख्त पर लगे पत्ते खिज़ा में दरख्त की टहनियों को वीरान करके साथ छोड़कर झड़ जाते हैं और दरख्त फिर तन्हा खड़ा रहता है। इकरा ने छुपकर पास पड़ा जर्द पत्ता उठाकर कहा। सही कहा, लाइबा ने उसकी बात में हाँ मिलाई। अस्सलाम वालेकुम, अकेले अकेले क्या बातें हो रही हैं? इस संजीदा माहौल में सादिया की चहकती आवाज़ गूंजी। वालेकुम अस्सलाम, नहीं कुछ ख़ास नहीं, बस यूं ही। लाइबा और इकरा ने पहले सलाम का जवाब दिया। फिर लाइबा ने कहा, आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। सादिया ने खुशी से झूमते हुए कहा और उन दोनों के साथ बैठ गई। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक कैसे ही खुश रखे, आमीन, इकरा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब ये भी बता दो कि खुश क्यों हो? लाइबा ने बेसब्री से पूछा तो दोनों उसकी बेसब्री पर मुस्कुरा उठी। पहले तो मैंने कल से अब तक की तमाम नमाज़ें पढ़ी हैं और कुरान पाक भी पढ़ा और समझ कर पढ़ा है। और दूसरी बात ये कि मेरी अम्मी ने मुझे पर्दा करने से कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने मुझे कुछ और भी बातें बताई हैं, सादिया ने दोनों को खुशी से बताया। माशाअल्लाह, दोनों ने बैक वक्त नमाज पढ़ने और कुरान पढ़ने पर कहा। बहुत खूब सादिया, मतलब कि आपने पहला पड़ाव मुकम्मल कर लिया और अपनी वालिदा को ना सिर्फ हिजाब के लिए मनाया बल्कि उनसे सीखा भी। चलो अब ये भी बताओ कि क्या सीखा? इकरा ने सादिया से पूछा। मेरी अम्मी ने बताया कि जहन्नुम में सबसे ज़्यादा वो औरतें होंगी और शैतान ने औरतों को अपना लश्कर कहा है। उसका मतलब ये कि शैतान मर्दों की निस्बत औरतों से ज़्यादा गुनाह करवाता है।